उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कौन है, उनकी कुनियत क्या है, उनका लक़ब क्या है, उनकी सन पैदाइश क्या है, उनका बचपन कैसा था, उनका दूसरों के साथ हुस्न सलूक कैसा था, उनके वालिद का पेशा क्या था, उनकी कितनी शादियाँ हुई, उनके कितने बच्चे पैदा हुए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह अन्हा से बेहद मोहब्बत क्यों करते थे, वो कैसे एक कामयाब बिजनेस वुमेन बनी, उनका जनाजा क्यों नहीं पढ़ाया गया, इन तमाम बातों की वजाहत की जाएगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कुनियत उम्मे हिंद और लक़ब ताहिरा है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद खुल्द बिन असद एक कामयाब ताजर थे और ना सिर्फ अपने कबीले में बड़ी अजमत और शख्सियत के मालिक थे, बल्कि अपनी खुश मामला फहमी और दियानतदारी की बदौलत तमाम क्रैश में बेहद हर दिल अजीज और मोहतरम थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आमुल फील से 15 साल पहले सन 555 ईस्वी में पैदा हुई। आपकी तरबियत और परवरिश इंतहाई नाजो नम में हुई। बचपन ही से नहायत नेक और शरीफुल तबा थी। जब सन शऊर को पहुंची तो उनकी शादी अबू हाला बिन नबाश तमीमी से हुई। अबू हाला से उनके 2 लड़के हुए। एक का नाम हाला था जो ज़माना जाहलियत ही में मर गया, दूसरे का नाम हिंद था। बाज़ रवायतों के मुताबिक उनको शर्फ सहाबियत हासिल हुआ। अबू हाला के इंतकाल के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की दूसरी शादी अतीक बिन आबिद मखजूमी से हुई। उनसे भी एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम हिंद था। कुछ अर्सा बाद अतीक बिन आबिद भी फोत हो गए। एक रवायत के मुताबिक हज़रत खदीजा का तीसरा निकाह सैफी बिन उमिया के साथ हुआ और उनके इंतकाल के बाद उन्हें जनाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ ज़ौजियत हासिल हुआ। लेकिन अक्सर रवायतों में है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का तीसरा और आखिरी निकाह जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला ज़ौजियत में आने से बेशतर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी बेवगी के आयाम खलवत गज़ीनी में गुजार रही थीं। वो अपना कुछ वक्त खाना काबा में गुजारती और कुछ वक्त उस ज़माने की मुअज़्ज़ज़ काहना औरतों में सर्व करती और उनसे ज़माने के इनकलाब पर वक्तन फ़वक्तन बहस किया करती। क्रैश के बड़े बड़े सरदारों ने उन्हें निकाह के पैगामात भेजे, लेकिन उन्होंने सब रद्द कर दिए क्योंकि बेदरपे सदमात ने उनकी तबीयत दुनिया से अचाट कर दी थी। इधर उनके वालिद ज़ईफ़ पीरी की वजह से अपनी वसी तजारत के इंतज़ाम से आजिज़ आ गए। नरीना औलाद कोई जिंदा ना थी। तमाम काम अपनी ज़हीन और आकला बेटी के सपुर्द करके खुद गोशा नशीन हो गए और कुछ अर्सा बाद उनका इंतकाल हो गया। हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा हुस्न सीरत, आला इखलाक, बुलंद किरदार, इफ़्फ़त व अस्मत और शराफत व मर्तबे की वजह से मक्का मुकरमा और इर्द गिर्द के इलाकों में ताहिरा के खूबसूरत और पाकीज़ा लक़ब से मशहूर थीं। आपका सिलसिला नस्ब कस्सा पर पहुंचकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मिल जाता है। हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद खुल्द का शुमार मक्का के अमीर तरीन लोगों में होता था, जो कि बहुत बड़े और कामयाब ताजर थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हा के पास मालो दौलत और सामान तजारत की कसरत थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हा खुद लिखना पढ़ना जानती थीं, जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह अन्हा अपने कारोबार और सामान तजारत की खुद निगरानी किया करती थीं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा का कारोबार शाम और यमन तक पहुंच गया था। आपका तजारती काफ़िला सबसे बड़ा होता था और आप अपना सामान तजारत मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए शाम और यमन तजारत की गर्ज से भेजा करती थीं। तजारती काफ़िलों की निगरानी आप रज़ी अल्लाह अन्हा का काबिल एतमाद और मामला फ़हम गला मुयस्सरा किया करता था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तमाम कारोबार तजारत नहायत अहसन तरीके से जारी रखा। उस वक्त उनकी तजारत एक तरफ शाम में फैली हुई थी और दूसरी तरफ इतराफ यमन में। इस वसी कारोबार को चलाने के लिए उन्होंने एक बड़ा अमला रखा हुआ था जो मुतादिद अरब, यहूदी और ईसाई मुलाजमों और ग़ुलामों पर मुश्तमिल था। हुस्न तदबीर और दयानतदारी की बदौलत उनकी तजारत रोज़ बरोज़ तरक्की कर रही थी और अब उनकी नज़रें एक ऐसे शख्स की मुतलाशी थीं जो बेहद काबिल ज़हीन और दयानतदार हो।
تاکہ وہ اپنے تمام ملازمین کو اس کی سرکردگی میں تجارتی قافلوں کے ساتھ بھیجا کریں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کا چرچا مکہ کے گھر گھر میں پھیل چکا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شباب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری قوم میں امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ یہ ناممکن تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کانوں تک اس مقدس ہستی کے اوصاف کی بھنک نہ پڑتی۔ ان کو اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے ایسی ہی ہماسیف موصوف شخص کی تلاش تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا سامان تجارت شام تک لے جایا کریں تو دوسرے لوگوں سے 2 چند معاوضہ آپ کو دیا کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں اپنے چچا کی سرپرستی میں تھے۔ انہیں وقتاً فوقتاً حضرت خدیجہ کی تجارت کا حال معلوم ہوتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا پیغام منظور فرما لیا اور اشیاء تجارت لے کر عازم بصرہ ہوئے۔ چلتے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا غلام خاص میسرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ اثناء سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری سلیقہ شعری کی بدولت تمام سامان تجارت دگنے منافع پر فروخت ہو گیا۔ دوران سفر میں سردار قافلہ یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مداح بلکہ جانثار بن گیا۔ جب قافلہ مکہ واپس آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو میسرہ کی زبانی سفر کے حالات اور منافع کی تفصیلات معلوم ہوئیں تو وہ بے حد متاثر ہوئیں اور اپنی خادمہ یا سہیلی نفیسہ کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان پا کر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد کو بلا لائیں۔ اس وقت وہی ان کے سرپرست تھے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے اکابر خاندان کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لائے۔ جناب ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا اور 500 درہم طلائی مہر قرار پایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گھر سے باہر رہنے لگے۔ کئی روز مکہ کے پہاڑوں پر جا کر عبادت الہیہ میں مشغول رہتے۔ غرض اسی طرح 15 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ایک دن اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں معتکف تھے کہ رب ذوالجلال کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظریں اٹھائیں تو اپنے سامنے ایک نورانی صورت کو کھڑے پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر دبایا اور کہا پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہی کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھ جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، تیرا پروردگار بہت کرم والا ہے، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہی الفاظ جاری ہو گئے۔ اس حیرت انگیز واقعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی۔ گھر تشریف لائے تو فرمایا مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تعمیل ارشاد کی اور پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں سخت فکر مند تھی اور کئی آدمیوں کو آپ کی تلاش میں بھیج چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیان کر دیا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کے دستگیر ہیں، مہمان نواز ہیں، صلہ رحم کا خیال رکھتے ہیں، امانت گزار ہیں اور دکھیوں کے خبر گیر ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، جو زمانہ جاہلیت میں بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے اور گزشتہ الہامی کتابوں توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تمام واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا ان کے سامنے پیش کیا۔ ورقہ یہ سنتے ہی بول اٹھے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اے کاش کہ میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس گفتگو کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا، تاہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کامل یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہو چکے ہیں، چنانچہ وہ بلا تعامل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ تمام کتب سیر متفق ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تقریباً 56 سال زندہ رہیں۔ اس مدت میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے روح فرسا مصاحب کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور جانثاری کا حق ادا کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین میں بھی اسلام کی تڑپ پیدا ہوئی۔ نوجوانوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان کے بعد دوسرے سعید الفطرت اصحاب بھی آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اسلام کی وسعت پذیری سے بے حد مسرت حاصل ہوتی تھی اور وہ اپنے غیر مسلم اعضاء اور اقارب کے تن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغ حق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست و بازو ثابت کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنا تمام مال و زر اسلام پر لگا دیا اور اپنی ساری دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری، بے کسوں کی دستگیری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دی۔ ادھر کفار قریش نو مسلموں پر طرح طرح کے مظالم ڈال رہے تھے اور تبلیغ کے حق کی راہ میں ہر طرح کے روڑے اٹکا رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی لا یعنی اور بےہودہ باتوں سے کبیدہ خاطر ہوتے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا عرض کرتی، یا رسول اللہ، آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اس کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ اس پرآشوب زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمخیال اور غمگسار تھیں، بلکہ ہر موقع پر اور ہر مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے تیار رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں خدیجہ سے کہتا، وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی تھیں کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی ایسا رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا۔ عفیف کندی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں زمانہ جاہلیت میں کچھ اشیاء خریدنے کے لیے مکہ آیا اور عباس بن عبد المطلب کے پاس ٹھہرا۔ دوسرے دن جب صبح کے وقت عباس کے ہمراہ بازار کی طرف چلا، جب کعبہ کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان شخص آیا، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا، پھر قبلہ کی طرف منہ کرے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد
ایک نوخیز لڑکا آیا جو پہلے جوان کی ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ میں نے عباس سے کہا، عباس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں انقلاب آنے والا ہے۔ عباس نے کہا، ہاں، تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ عباس نے کہا، یہ جوان اور لڑکا دونوں میرے بھتیجے تھے۔ جوان عبداللہ بن مطلب کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لڑکا ابو طالب بن عبد المطلب کا بیٹا علی تھا۔ عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھی میرے بھتیجے محمد کی بیوی ختیجہ بنت خولد ہے۔ میرے بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور وہ ہر کام خدا کے حکم سے کرتا ہے، لیکن ابھی تک ان تینوں کے سوا اس دین کا کوئی پیرو میرے علم میں نہیں ہے۔ عباس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ اے کاش چوتھا میں ہوتا۔ اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے کیسے نامساعد حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی یہی ہمدردی، دل سوزی اور جانثاری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ حضرت ختیجہ جہاں اولاد کی پرورش نہایت حسن و خوبی سے کر رہی تھیں، وہاں امور خانہ داری بھی نہایت سلیقے سے نبھاتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، ختیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو اللہ کا اور میرا اسلام بھی پہنچا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ختیجہ کی عقیدت و محبت کی یہ کیفیت تھی کہ بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا انہوں نے ہمیشہ اس کی پرزور تائید و تصدیق کی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے حد تعریف و تحسین فرمایا کرتے تھے۔ مشرکین قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شعیب ابی طالب میں محصور کیا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس ابتلاء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ وہ پورے 3 برس تک اس محصوری کے روح فرسا آلام اور مصائب بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ جھیلتی رہیں۔ شعیب ابی طالب میں ہی آپ رضی اللہ عنہا کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ ناقص خوراک اور تفکرات کے ہجوم کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں 25 برس گزارنے کے بعد حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا 10 رمضان المبارک کو 65 برس کی عمر میں وفات پا گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کو دفن فرمایا۔ ہمیشہ انہیں یاد کر کے آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا ابو طالب کی وفات کے بعد رفیقہ حیات حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کی وجہ سے غمگین رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن غم کا سال قرار دیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے جنازہ کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ جب آپ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تو اس وقت نماز جنازہ کے احکام نازل ہی نہیں ہوئے تھے، بلکہ بعد میں نازل ہوئے۔ البتہ انہیں لحد میں اتارنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اترے تھے۔ آپ مکہ کے قبرستان میں ہجون میں دفن ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وفات کا بے پناہ صدمہ ہوا اور آپ اکثر غمگین رہنے لگے تو حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب قربانی کرتے تو پہلے حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بیچتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔
حضرت خدیجہ کا کوئی رشتہ دار جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ اس کی بے حد خاطر مدارت فرمایا کرتے۔ رحلت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد مدت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک گھر سے تشریف نہ لے جاتے جب تک حضرت خدیجہ کی اچھی طرح تعریف نہ کر لیتے۔ اس طرح جب گھر تشریف لاتے ان کا ذکر فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تعریف کرنی شروع کی۔ مجھے رشک آیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک بڑھیا بیوہ عورت تھیں، اللہ نے ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہتر بیوی عطا کی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا زر و مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے مجھے اس کے بطن سے اولاد دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی اور اس روز سے عہد کر لیا کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کبھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو ایسا ویسا نہیں کہوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 اولادیں دیں۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے جو کم سنی میں انتقال کر گئے، پھر زینب رضی اللہ عنہا، ان کے بعد عبداللہ، وہ بھی صغر سنی میں وہ فوت ہو گئے۔ ان کا لقب طیب اور طاہر تھا، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مناقب میں بہت سی احادیث مروی ہیں۔ مزید اچھی معلومات جاننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔